सब्सक्रिप्शन के बटन को दबाइए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको तमाम वीडियोस फौरन मिलती रहें और वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिए। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु इस्लामी लश्कर के आगे थे। वो वादी हुनैन के तंग रास्ते में दाखिल हुए तो सुबह तुलू हो रही थी। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने घोड़े को एड़ लगाई और रफ्तार तेज कर दी। खालिद जोशीले जंगजू थे और जारहाना क़यादत में यकीन रखते थे। वो जब मुसलमान नहीं हुए थे तो कबीला कुरैश के सरदार आला अबू सुफियान से उन्हें सबसे बड़ी शिकायत ये थी कि वो उन्हें खुलकर लड़ने नहीं देते। उनके कबूल इस्लाम की एक वजह यह भी थी कि उन्होंने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अस्करी क़यादत में वो जज्बा देखा था जो उन्हें पसंद था। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने कबूल इस्लाम से पहले अक्रमा से कहा भी था कि मेरे अस्करी जज्बे और मैदान जंग में जारहाना अंदाज की कदर सिर्फ मुसलमान ही कर सकते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु की अस्करी अहलियत और काबिलियत की जो कदर की थी उसका सबूत ये था कि वो इतने बड़े लश्कर के हिरावल के कमांडर थे। सुबह तुलू हो रही थी जब खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु का हिरावल दस्ता घाटी वाले तंग रास्ते में दाखिल हुआ। अचानक जमीन व आसमान जैसे फट पड़े हों। हवाजन, सकीफ और दीगर कबीलों की मुतहिदा फौज के नारे घटाओं की गरज और बिजलियों की कड़क की तरह बुलंद हुए और मूसलाधार बारिश की तरह तीरों की बौछारें आने लगी। ये तीर दाएं बाएं की चट्टानों और टेकरियों से आ रहे थे। ये दुश्मन की घात थी। मालिक बिन औफ और दुरैद बिन सम्मा ने दिन के वक्त अपने कैंप में कोई सरगर्मी जाहिर नहीं होने दी। ऐसे मालूम होता था जैसे ये जंगी कैंप नहीं किसी काफिले का पड़ाव है। शाम के बाद मालिक बिन औफ अपनी फौज को हुनैन के तंग रास्ते पर ले गया और तीरंदाजों को दोनों तरफ छुपा कर बिठा दिया। तीरों की बौछारें अचानक भी थीं और बहुत ज्यादा भी। मुजाहिदीन के घोड़े तीर खा के बेलगाम होके भागे। जो सवार तीरों से महफूज रहे वो भी पीछे को भाग उठे। तीरों की बौछारें और तुंद और तेज हो गईं। घोड़े भी बेकाबू और सवार भी बेकाबू हो गए। भगदड़ मच गई। मत भागो। खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु तीरों की बौछार में खड़े चिल्ला रहे थे, पीठ न दिखाओ, मुकाबला करो। घोड़ों और सवारों की भगदड़ ऐसी थी कि खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु की पुकार किसी के कानों तक न पहुंची। कोई ये देखने के लिए भी नहीं रुकता था कि खालिद बिन वलीद के जिस्म में कितने तीर उतर गए हैं और वो पीछे हटने के बजाय वहीं खड़े अपने दस्ते को मुकाबले के लिए ललकार रहे हैं। वो आखिर भगदड़ के रेले की जद में आ गए और उनके धिक्कों से यूं दूर पीछे आ गए जैसे सैलाब में बह गए हों। जब भगदड़ का रेला गुजर गया तो खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु इतने जख्मी हो चुके थे कि घोड़े से गिर पड़े और बेहोश हो गए। हिरावल के पीछे इस्लामी फौज आ रही थी। उसके रजाकारों का बेकायदा लश्कर भी था। हिरावल का दस्ता भागता दौड़ता पीछे को आया तो फौज में भी भगदड़ मच गई। हिरावल के बहुत से आदमियों के जिस्मों में तीर पेवस्त थे और उनके कपड़े खून से लाल थे। घोड़ों को भी तीर लगे हुए थे। मालिक बिन औफ की फौज के नारे जो पहले से ज्यादा बुलंद हो गए थे सुनाई दे रहे थे। ये हाल देखकर इस्लामी फौज बिखर कर पीछे को भागी। बाज मौरखों ने लिखा है कि वो कुरैश जो बेदिली से मुसलमान हुए थे और इस्लामी फौज के साथ आ गए थे, उन्होंने इस भगदड़ को यूं बढ़ाया जैसे जलती पर तेल डाला था। वो न सिर्फ भागे बल्कि उन्होंने खौफ व हिरास फैलाया। उन्हें एक खुशी तो ये थी कि लड़ाई से बचे और दूसरी ये कि मुसलमान भाग निकले हैं और उन्हें शिकस्त हुई है। मुसलमानों की कुछ नफरी वहीं जा पहुंची जहां से चली थी। इस जगह को फौजी अड्डा बनाया गया। ज्यादा तादाद उन मुसलमानों की थी जिन्होंने पीछे हटकर ऐसी जगहों पर पनाह ली जहां छुपा जा सकता था, लेकिन वो छुपने के लिए बल्कि छुपकर ये देखने के लिए वहां रुके थे कि हुआ क्या है और वो दुश्मन कहाँ है जिससे डर कर पूरी फौज भाग उठी है। वहां तो हालत ये हो गई थी कि भागते हुए ऊंट और घोड़े एक दूसरे से टकरा रहे थे और प्यादे उनके दरमियान आकर कुचले जाने से बचने के लिए हर तरफ भाग रहे थे। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी फौज की ये हालत देखी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भागने वालों के रास्ते में खड़े हो गए। आपके साथ 9 सहाबा कराम थे जिनमें हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु, हजरत अब्बास, हजरत अली और हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु काबिल जिक्र हैं। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुलंद आवाज से ललकारना शुरू कर दिया, मुसलमानों कहाँ जा रहे हो? मैं इधर खड़ा हूँ। मैं जो अल्लाह का रसूल हूँ, मुझे देखो, मैं मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह यहाँ खड़ा हूँ। मुसलमान हुजूम के करीब से भागते हुए गुजरते जा रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज शोर में दब कर रह गई। खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु कहीं नजर नहीं आ रहे थे। वो आगे कहीं बेहोश पड़े हुए थे। इतने में कबीला हवाजन के कई आदमी ऊंटों और घोड़ों पर सवार भागते हुए मुसलमानों के ताक़ुब में आए। उनके आगे एक शुतर सवार था जिसने झंडा उठा रखा था। हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने एक मुसलमान को साथ लिया और उस शुतर सवार अलंबरदार के पीछे दौड़ पड़े।
قریب جا کر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس کے اونٹ کی پچھلی ٹانگ پر تلوار کا وار کر کے ٹانگ کاٹ دی۔ اونٹ گرا تو سوار بھی گر پڑا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس کے اٹھتے اس کی گردن صاف کاٹ دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ٹیکری پر جا کھڑے ہوئے۔ دشمن کے کسی آدمی کی للکار سنائی دی، وہ رہا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تاریخ میں ان آدمیوں کو قبیلہ ثقیف کا لکھا گیا ہے، جو اپنے آدمی کی للکار پر اس ٹیکری پر چڑھنے لگے جس پر رسول اللہ کھڑے تھے۔ صحابہ کرام جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے ان آدمیوں پر ٹوٹ پڑے۔ مختصر سے مارکے میں وہ سب بھاگ نکلے، ان میں سے کوئی بھی رسول اکرم تک نہ پہنچ سکا۔ میں مالک بن عوف سے شکست نہیں کھاؤں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، وہ اتنی آسانی سے کیسے فتح حاصل کر سکتا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی فوج کو بکھرتے اور بھاگتے تو دیکھ ہی لیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دشمن کو بھی دیکھ رہے تھے، بلکہ دشمن کو زیادہ دیکھ رہے تھے۔ آپ کی عسکری حس نے محسوس کر لیا کہ مالک بن عوف اپنا پہلا بھرپور اور کامیاب وار کر چکا ہے اور بہت خوش ہے کہ اسے اگلی چال کا خیال ہی نہیں رہا۔ وہ اسلامی فوج کی بھگدڑ اور افراتفری کی پسپائی سے فائدہ نہیں اٹھا رہا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو توقع تھی کہ مالک بن عوف کی متحدہ فوج مسلمانوں کے تعاقب میں آئے گی، لیکن تعاقب میں دشمن کے جو آدمی آئے تھے وہ تعداد میں تھوڑے اور غیر منظم تھے۔ اس کے علاوہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہراول دستے کو پیچھے آتے بھی دیکھ لیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معلوم بھی کیا تھا کہ ہراول کے کتنے آدمی شہید اور زخمی ہوئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا گیا کہ کئی ایک مجاہدین کے گھوڑے اور اونٹ زخمی ہیں، شہید ایک بھی نہیں ہوا۔ اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ رائے قائم کی کہ یہ دشمن تیر اندازی میں اناڑی ہے اور جلد باز بھی، اتنی زیادہ تیر اندازی کسی کو زندہ نہ رہنے دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پاس کھڑے صحابہ کرام پر نظر ڈالی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظریں حضرت عباس رضی اللہ عنہ پر ٹھہری۔ حضرت عباس کی آواز غیر معمولی طور پر بلند تھی، جو بہت دور تک سنائی دیتی تھی۔ جسم کے لحاظ سے بھی حضرت عباس قوی ہیکل تھے۔ عباس، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، تم پر اللہ کی رحمت ہو، مسلمانوں کو پکارو، انہیں یہاں آنے کے لیے کہو۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے انتہائی بلند آواز میں پکارنا شروع کیا، اے انصار، اے اہل مکہ، اے اہل مدینہ، اپنے رسول کے پاس آؤ۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ قبیلوں کے اور آدمیوں کے نام لے لے کر پکارتے رہے اور کہتے رہے کہ اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس، اپنے اللہ کے رسول کے پاس آؤ۔ سب سے پہلے انصار آئے۔ ان کی تعداد معمولی تھی، لیکن ایک کو دیکھ کر دوسرا آتا چلا گیا۔ مکہ کے کچھ دوسرے قبیلوں کے لوگ بھی آ گئے، ان کی تعداد 100 ہو گئی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ قبیلہ حوازن کے بہت سے آدمی پسپا ہوئے مسلمانوں کی طرف دوڑے آ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 100 مجاہدین کو دشمن کے ان آدمیوں پر حملہ کرنے کا حکم دیا۔ مجاہدین ان کے عقب سے ان پر ٹوٹ پڑے۔ حوازن کے آدمی بوکھلا گئے اور مقابلے کے لیے سنبھلنے لگے، لیکن مجاہدین نے انہیں سنبھلنے کی مہلت نہ دی۔ ان میں سے بہت سے بھاگ نکلے، ان کے زخمی اور ہلاک ہونے والے پیچھے رہ گئے تھے۔ وہ تو اچانک ایسے حالات پیدا ہو گئے کہ مجاہدین میں بھگدڑ مچ گئی، ورنہ وہ ہمیشہ اپنے سے کئی گنا زیادہ دشمن سے لڑے اور فاتح اور کامران رہے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ عباس رضی اللہ عنہ کی پکار پر مسلمان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور اکٹھے ہو رہے ہیں، اور دشمن مسلمانوں کے چھوٹے سے گروہ کے جوابی حملے کو برداشت نہیں کر سک رہا۔ اور انہوں نے یہ بھی دیکھا کہ حوازن اور ثقیف ان کے تعاقب میں نہیں آ رہے، تو کئی ہزار مجاہدین واپس آ گئے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں فوراً منظم کیا اور دشمن پر حملے کا حکم دے دیا۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ لاپتہ تھے۔ کسی کو ہوش نہیں تھا کہ دیکھتا کون کہ کون لاپتہ ہے اور کون کہاں ہے۔ وہی تنگ گھاٹی جہاں مجاہدین پر قہر ٹوٹا تھا، اب متحدہ قبائل کے لیے موت کی گھاٹی بن گئی تھی۔ قبیلہ حوازن چونکہ سب سے زیادہ لڑاکا قبیلہ تھا، اس لیے اسی کے آدمیوں کو آگے رکھا گیا تھا۔ یہ لوگ بلا شک و شبہ ماہر لڑاکا تھے، لیکن مسلمانوں نے جس قہر سے حملہ کیا تھا اس کے آگے حوازن نہ ٹھہر سکا۔ مسلمان اس خفت کو بھی مٹانا چاہتے تھے جو انہیں غلطی سے اٹھانی پڑی تھی۔ یہ دست بدست لڑائی تھی۔ مجاہدین نے تیغ زنی کے وہ جوہر دکھائے کہ حوازن گر رہے تھے یا مارکے سے نکلنے کی کوشش کر رہے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مارکے کے قریب ایک بلند جگہ کھڑے تھے۔ آپ نے للکار کر کہا، یہ جھوٹ نہیں کہ میں نبی ہوں، میں ابن عبد المطلب ہوں۔ حوازن پیچھے ہٹتے چلے جا رہے تھے۔ وہ اب وار کرتے کم اور وار روکتے زیادہ تھے۔
ان کا دم خم ٹوٹ رہا تھا۔ ان کے پیچھے قبیلہ ثقیف کے دستے تیار کھڑے تھے۔ مالک بن عوف نے چلا چلا کر حوازن کو پیچھے ہٹا لیا۔ قبیلہ ثقیف کے تازہ دم لڑاکوں نے حوازن کی جگہ لے لی۔ مسلمان تھک چکے تھے اور ثقیف تازہ دم تھے، لیکن مسلمانوں کو اپنے قریب اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی اور للکار نیا حوصلہ دے رہی تھی۔ مسلمانوں کی تلواروں اور برچھیوں کی ضربوں میں جو قہر اور غضب تھا اور ان کے نعروں اور للکار میں جو گرج اور کڑک تھی، اس نے ثقیف پر دہشت طاری کر دی۔ ثقیف کے لڑاکے جو عرب میں خاص مشہور تھے، تیزی سے پیچھے ہٹنے لگے اور پیچھے ان کے اونٹ اور گھوڑوں نے بھگدڑ مچا دی۔ اس سے دشمن میں وہی کیفیت پیدا ہو گئی جو گھاٹی میں صبح کے وقت مسلمانوں میں پیدا ہو گئی تھی۔ حوازن بڑی بری حالت میں پیچھے کو بھاگے تھے۔ اب ثقیف بھی پسپا ہوئے تو ان کے اتحادی قبائل کے حوصلے لڑے بغیر ہی ٹوٹ پھوٹ گئے۔ وہ افراتفری میں بھاگ اٹھے۔ مالک بن عوف تنگ راستے سے دور پیچھے حوازن کے بھاگے ہوئے دستوں کو یکجا کر رہا تھا۔ اس کا انداز بتا رہا تھا کہ وہ جارحانہ کارروائی سے منہ موڑ چکا ہے اور اپنے دستوں کو دفاعی دیوار کے طور پر ترتیب دے رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ترتیب دیکھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لشکر کی طرف پلٹے۔ آپ نے دیکھا کہ جو مجاہدین صبح کے وقت بھاگ گئے تھے وہ سب واپس آ گئے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ گھڑ سواروں کو آگے لے آؤ۔ ذرا سی دیر میں سوار پیادوں سے الگ ہو گئے۔ آپ نے سواروں کو ایک خاص ترتیب میں کر کے حکم دیا کہ حوازن کو سنبھلنے اور منظم ہونے کا موقع نہ دو اور برق رفتار حملے کرو۔ ان سواروں میں بنو سلیم کے وہ سوار بھی شامل تھے جن پر سب سے پہلے تیروں کی بوچھاڑیں آئی تھیں اور مسلمانوں کی جمعیت پارا پارا ہو گئی تھی، لیکن بنو سلیم کا کمانڈر ان کے ساتھ نہیں تھا اور وہ تھے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ، جو ابھی تک کہیں بے ہوش پڑے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سوار دستے کی قیادت زبیر بن عوام کے سپرد کی اور انہیں حکم دیا کہ آگے جو درہ ہے اس پر مالک بن عوف قبضہ کیے بیٹھا ہے، اسے درے سے بے دخل کر دو۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کی کمان اپنے دستے مبارک میں لے لی۔ آپ کے اشارے پر زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ نے ایسا برق رفتار اور چچا تلا ہلا بولا کہ حوازن جو ابھی تک بوکھلائے ہوئے تھے مقابلے میں جم نہ سکے اور درے سے نکل گئے۔ درہ خاصا لمبا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زبیر کے دستے کو درے میں ہی رہنے دیا اور حکم دیا کہ اب درہ جنگی اڈا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا سوار دستہ آگے کیا جس کے کمانڈر ابو عامر رضی اللہ عنہ تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو عامر رضی اللہ عنہ کے سپرد کام کیا کہ اوتاس کے قریب متحدہ قبائل کا جو کیمپ ہے اس پر حملہ کرو۔ کسی نے بڑی دور سے للکار کر کہا، خالد خالد یہاں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دوڑے گئے اور خالد رضی اللہ عنہ تک پہنچے۔ خالد ابھی تک بے ہوش پڑے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خالد رضی اللہ عنہ کے پاس بیٹھ گئے اور انتہائی شفقت سے ان کے سر سے پاؤں تک پھونک ماری۔ خالد رضی اللہ عنہ نے آنکھیں کھول دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر سے نکلی دعا کا اعجاز تھا کہ خالد رضی اللہ عنہ اٹھ کھڑے ہوئے۔ انہیں جو تیر لگے تھے وہ گہرے نہیں اترے تھے۔ تیر نکال لیے گئے اور بڑی تیزی سے مرہم پٹی کر دی گئی۔ یا رسول اللہ، خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، میں لڑوں گا، میں لڑنے کے قابل ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد سے کہا کہ زبیر کے سوار دستے میں شامل ہو جاؤ، تم ابھی کمان نہیں لے سکو گے۔ خالد رضی اللہ عنہ ایک گھوڑے پر سوار ہو گئے۔ ان کے کپڑے خون سے لال تھے۔ انہوں نے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور زبیر رضی اللہ عنہ کے سوار دستے میں شامل ہو گئے۔ انہوں نے زبیر سے پوچھا، کیا حکم ہے؟ زبیر نے انہیں بتایا کہ حوازن کے قبیلہ گاہ پر حملہ کرنا ہے جو اوتاس کے قریب ہے، لیکن یہ حملہ ابو عامر کریں گے۔ اوتاس وہاں سے کچھ دور تھا۔ مالک بن عوف نے حوازن دستے کو وہاں تک ہٹا لیا اور اپنی خیمہ گاہ کے ارد گرد پھیلا دیا تھا۔ یہ دفاعی حصار تھا جس کے حوازن کے کیمپ کے گرد ضرورت تھی، اس لیے کہ وہاں وہ ہزاروں عورتیں، بچے اور مویشی تھے جنہیں قبیلہ حوازن کے سپاہی اپنے ساتھ لائے تھے۔ مالک بن عوف نے تو یہ سوچا تھا کہ حوازن اپنی عورتوں اور بچوں کو اپنے ساتھ دیکھ کر زیادہ غیرت مندی اور بے جگری سے لڑیں گے، مگر اب یہ صورت پیدا ہو گئی تھی کہ درید بن السما مالک بن عوف کو برا بھلا کہہ رہا تھا کہ اس کے منع کرنے کے باوجود مالک عورتوں کو ساتھ لے آیا تھا۔ ان کے لیے اب اپنے اہل و عیال اور مویشیوں کو مسلمانوں سے بچانا محال دکھائی دے رہا تھا۔ ابو عامر رضی اللہ عنہ کا سوار دستہ اوتاس کے قریب تھا۔ قریب گئے تو حوازن نے جم کر مقابلہ کیا۔ اب وہ جنگ جیتنے کے لیے یا مسلمانوں کو تہس نہس کر کے مکہ پر قبضہ کرنے کے لیے نہیں، بلکہ مسلمانوں سے اپنے اہل و عیال اور مویشیوں کو بچانے کے لیے لڑ رہے تھے۔ یہ بھی دست بدست مارکا تھا جس میں جنگی چالوں کے نہیں، ذاتی شجاعت کے مظاہرے ہو رہے تھے۔ سوار اور پیادے لڑتے ہوئے وادی میں پھیلتے جا رہے تھے۔
ابو عامر رضی اللہ عنہ نے دشمن کے 9 سواروں کو ہلاک کر دیا، مگر 10ویں حوازن کو للکارا تو اس کے ہاتھوں خود شہید ہو گئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی ان کا جانشین مقرر کر دیا تھا، وہ تھے ان کے چچا زاد بھائی ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ۔ انہوں نے فوراً کمان سنبھال لی اور اپنے سواروں کو للکارنے لگے۔ حوازن زخمی ہو کر گر رہے تھے، صاف نظر آ رہا تھا کہ ان کے پاؤں اکھڑ رہے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کو، جنہیں آپ نے درے میں روک لیا تھا، حکم دیا کہ اپنے دستے کو ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ کی مدد کے لیے لے جائیں۔ حضور نے یہ اس لیے ضروری سمجھا تھا کہ دونوں دستے مل کر حوازن کا کام جلدی تمام کر سکیں گے۔ زبیر رضی اللہ عنہ نے اپنے سواروں کو حملے کا حکم دیا۔ جب گھوڑے دوڑے اس وقت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا گھوڑا دستے کے آگے تھا۔ حوازن پہلے ہی ہمت ہار چکے تھے، مسلمانوں کے دوسرے سوار دستے کے حملے کی وہ تاب نہ لا سکے۔ ان کے زخمیوں کی تعداد معمولی نہیں تھی، وہ اپنی عورتوں اور بچوں کو چھوڑ کر بھاگ نکلے۔ مسلمانوں نے کیمپ کو گھیرے میں لے لیا۔ چھوٹے چھوٹے قبیلوں کے لڑاکوں نے جب حوازن اور ثقیف جیسے طاقتور قبیلوں کو بھاگتے دیکھا تھا تو وہ وہاں سے بالکل غائب ہو گئے اور اپنی اپنی بستیوں میں جا پہنچے۔ مالک بن عوف میدان جنگ میں کہیں نظر نہیں آ رہا تھا، وہ نظر آ ہی نہیں سکتا تھا۔ اسے اپنے شہر طائف کی فکر پیدا ہو گئی تھی۔ اس نے اپنے قبیلے کے سرداروں سے کہا کہ مسلمان جس رفتار اور جس جذبے سے آ رہے ہیں، اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ وہ طائف تک پہنچیں گے اور اس بستی کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے۔ خطرے کے پیش نظر اس نے قبیلہ ثقیف کے تمام دستوں کو لڑائی سے نکالا اور طائف جا دم لیا۔ پیچھے حنین کی وادی میں کیفیت یہ تھی کہ حوازن کی عورتیں اور بچے چیخ پکار رہے تھے۔ تمام وسیع و عریض وادی مجاہدین اسلام کی تحویل میں تھی۔ مکہ کے جو غیر فوجی مجاہدین کے ساتھ آئے تھے وہ زخمی مجاہدین کو اٹھا رہے تھے، دشمن کے زخمی کرراہ رہے تھے، مر رہے تھے۔ مرنے والوں میں بوڑھا درید بن السما بھی تھا، وہ لڑتا ہوا مارا گیا تھا۔ مسلمانوں کو دشمن کے زخمیوں اور قیدیوں سے جو ہتھیار اور گھوڑے ملے، ان کے علاوہ 6000 عورتیں اور بچے، 24000 اونٹ، 40000 بکریاں اور بے شمار چاندی ہاتھ لگی۔ مسلمانوں نے جنگ جیت لی تھی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا کہ مالک بن عوف کو مہلت نہیں دی جائے گی کہ وہ سستا سکے اور اپنی فوج کو منظم کر سکے۔ آپ نے دراصل سانپ کا سر کچلنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے مال غنیمت آئی ہوئی عورتیں، بچوں، مویشیوں اور دیگر مال کو ایک دستے کے ساتھ جرانہ بھیج دیا گیا تھا۔ اگلے حکم تک انہیں جرانہ میں ہی رہنا تھا۔ دوسرے دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے اسلامی فوج طائف کی طرف پیش قدمی کر گئی، جہاں بڑی خونریز جنگ کی توقع تھی۔ مارکہ حنین کا ذکر قرآن حکیم میں سورہ توبہ میں آیا ہے۔ بعض صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے مارکہ شروع ہونے سے پہلے کہا تھا کہ ہمیں کون شکست دے سکتا ہے، اتنی بڑی طاقت کا مقابلہ کون کر سکتا ہے۔ سورہ توبہ میں آیا ہے، اللہ نے بہت سے موقعوں پر تمہاری مدد کی، اور حنین کے دن بھی جب تم کو اپنی کثرت پر ناز تھا، حالانکہ وہ تمہارے کچھ کام نہ آئی، اور زمین باوجود اپنی وسعت کے تم پر تنگ ہو گئی اور تم پیٹھ پھیر کر بھاگے۔ پھر اللہ نے اپنے رسول اور مسلمانوں پر تسلی نازل کی اور وہ فوجیں اتاری جن کو تم نے نہیں دیکھا، اور کافروں کو سزا دی۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ایپیسوڈ۔ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی۔ جانے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور کامنٹ کرنا مت بھولیے، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ کو تمام ویڈیوز فوراً ملتی رہیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔